نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हमने कुरान करीम के खुलासे का जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसमें आज हमने नौवां पारा शुरू करना है। और इस पारे में मैंने आपको बताया, बल्कि पिछले पारे में जो पांच कौमों का तज़किरा हमने करना था, उसमें से एक कौम का तज़किरा रह गया था। पहले वो हम देख लेते हैं। और वो कौम थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। ये चार कौमें हम देख चुके थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, पिछले पारे का आखिरी रुकू ये रह गया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयन अखाहुम शुएबा। मदियन कौम की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? मदियन। उन्होंने भी वही दावत दी जो बाकी तमाम अम्बिया ने दी थी। क़ाल या कौमी फअब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो ये तमाम अम्बिया की दावत का कॉमन एजेंडा था कि अल्लाह की, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यानी तौहीद जो है वो तमाम अम्बिया का कॉमन, उनकी दावत का एक लाजमी जुज था। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानियाँ लेके आया हूँ, वाज़े अलामात लेके आया हूँ। अब ये जिक्र नहीं किया गया कि वो क्या अलामात लेके आए थे। और फिर उन्हें ये कहा गया, उन्हें ये दावत दी गई कि तुम जो नाप तोल है उसमें कमी मत करो और ठीक ठीक नाप तोल करो। इससे हमें ये पता चलता है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ शिरक में मुब्तला थी, वहाँ उनमें एक और बुराई भी थी। वो ये थी कि ये लोग नाप तोल में कमी करते थे और लोगों को और ज़मीन में फसाद फैलाते थे। ठीक है। तो ये एक असूल की बात आप याद रखें कि अल्लाह ताला ने जिस भी कौम को हलाक किया है, वो महज सिर्फ शिरक की वजह से नहीं किया, बल्कि शिरक के अलावा उनमें कोई ना कोई अखलाकी बुराइयां ज़रूर थीं कि जिनकी वजह से ज़मीन में फसाद पैदा हो रहा था, ज़मीन ख़राब हो रही थी। अल्लाह ताला को ने जो सिस्टम बनाया हुआ था इस ज़मीन को चलाने का, उसमें ख़राबी पैदा हो रही थी। तो वो चीज़ें भी मौजूद थीं। पुरानी कौमों का तज़किरा आप देख लें, लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र गुज़रा, उनमें भी खराबी मौजूद थी। और कौम आद का तज़किरा गुज़रा है, उनमें भी शिरक भी था। और साथ वो वो क्या करते थे कि लोगों को लूट लेते थे, किसी कौम को, किसी आदमी को अपनी बस्ती के करीब से गुजरने नहीं देते थे, उन्हें लूट लेते थे। इसी तरह हर कौम में कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई अखलाकी बुराई ज़रूर मौजूद थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में क्या बुराई थी? वो ये थी कि ये लोग नाप तोल में कमी करते थे। वज़्कुरुल्लाह इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम। तुम अल्लाह को याद करो, तुम उस वक्त को याद करो कि जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हें माल और औलाद दी। तुम्हें तुम्हारी कौम को खूब बढ़ा 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 दिया। और वइन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमिनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुल लम युमिनु। अगर तुम में से कोई एक गिरोह जो है वो उस बात पे ईमान लाता है जो जिस चीज़ को लेके मैं आया हूँ, जो दावत में लेके आया हूँ, और कोई गिरोह ईमान नहीं लाता, तो फस्बिरू, तो सब्र करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के जो सरदार थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अब ये नौवां पारा शुरू हो गया है। लनुखरिजन्नक या शुआइब, ए शुआइब, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। वल्लदीना आमनु माअक मिन क़रयतिना, और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं, तुम्हें और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं, उन्हें हम अपने देश से, अपने वतन से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तुम्हारी खैर इसी में है
کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ۔ قال اولو کننا کارہین، اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر چاہے ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں کہ تمہارے دیس کے تمہارے دین کی طرف پلٹ آئیں، کہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں پھر بھی ہم پلٹ آئیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا ہوا، اگر ہم واپس تمہارے دین کی طرف پلٹ آئیں تمہاری ان دھمکیوں کی وجہ سے، تو پھر ہم اللہ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اب شعیب علیہ السلام کو جب ڈرانے دھمکانے سے کام نہیں چلا، تو ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں دھمکیاں دینے لگے، انہیں کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اگر تم نے شعیب کی بات مانی، تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر ہوا کیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں در حقیقت نقصان انہی کی قوم کو اٹھانا پڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب کا انکار کیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جو دراصل نقصان اٹھانے والے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ جو آیت ہے پچھلی قوموں کے جو ذکر گزرا ہے ان میں یہ آیت میں نے ذکر کہیں نہیں کی شاید، پچھلے واقعات میں بھی، پچھلے انبیاء کے واقعات میں بھی یہ آیت گزری ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو جب کسی قوم پہ عذاب آتا تھا تو ان کے نبی جو ہے وہ ان سے منہ موڑ کے جب چلے جاتے تھے اس قوم سے، اور پھر پیچھے عذاب آتا تھا تو نبی حسرت کے ساتھ، اس قوم کے نبی جو تھے وہ حسرت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم، میں نے تو اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا تھا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ ونصحت لکم، اور میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی تھی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، تو تم نے جو انکار کیا، تو کیسے یہ تم انکار کرنے والی قوم کیسے فلاح پا سکتی تھی؟ اس مضمون کی آیت تقریباً ہر نبی نے بولی ہے۔ یہ اس سے ملتا جلتا جملہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اس پیج کی آخری آیت دیکھیں، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان نے اپنی قوم سے منہ موڑا۔ وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی ایسے لوگ ہو جو نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے، تم ہی ایسے لوگ تھے جو نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا تم پر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ اسی طرح اس سے پیچھے اگر جائیں تو قوم عاد کا جو تذکرہ گزرا ہے اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ ابلغکم رسالت ربی، میں تمہیں اللہ کی بات پہنچانے والا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کے بارے میں، اللہ کی نسبت سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اس مضمون کی آیت جو ہے، یہ ذکر تمام انبیاء نے یہ اپنے حسرت سے اپنی قوم کو جب عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تو حسرت سے انہوں نے یہ بات کہی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ بات کہی، شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بات کہی جب وہ قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلے پارے میں بھی بات آئی تھی، اس میں دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا کسی قوم کی طرف، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے، چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو دیے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی تنبیہات آنا، یہ زلزلے آنا، یہ طوفان آنا، یہ سیلاب آنا، یہ قحط سالی آنا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر کوئی قوم ایسا نہیں کرتی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ
उस कौम को एक दूसरे बड़े अजाब की तरफ ले जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला किसी कौम को तबाह करके उसकी जगह दूसरी कौम ले आते हैं। और फिर वलो अन्ना अहलुल कुरा, इन इन बस्तियों वाले, ये जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, और कौम आद थी, और समूद थी, और कौम लूत थी, और कौम मदियन थी। ये कौमें वलो अन्न अहलुल कुरा, अगर इन बस्तियों वाले आमनु ईमान लाते, वत्तक़ौ और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरक़ात मिनस समाई वल अर्ज़, हम इन पर आसमानों से बरकतें नाजिल करते, आसमानों से बरकतें बरसाते, और ज़मीन इनके लिए बरकतें उगलती। वला वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने इनकार किया। फ़अख़ज़नाहुम, और उन्होंने इनकार किया। फ़अख़ज़नाहुम, तो हमने उन्हें पकड़ लिया। बिमा कानू यक्सिबून, उनके उन आमाल के सबब जो वो करते थे। अफ़ अमीन अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, और ये अजाब जो है इन बस्ते वालों पर, ये अजाब रात को उस वक्त भी आ सकता है जब वो सोए सोए हुए हैं, और ये अजाब उन पर दिन को भी आ सकता है जब वो खेल तमाशे में मसरूफ़ हैं। ठीक है, तो ये जिक्र था इस कौम का, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। इसके बाद जिक्र आता है हज़रत छठी कौम का। वो है हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कौम, और फ़िरौन का वाक़या। फ़िरौन और मूसा का वाक़या, ठीक है। अब ये बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया है तकरीबन 50 आयत के अंदर। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये तफसील से जिक्र किया गया है, तो मुनासिब मालूम होता है कि आपको इस बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दें कि ये कौम दर हकीकत थी कौन सी, और कहाँ से आई थी, और किस सिमत ये जा रही थी। तो अगर आपको याद हो तो पहले पारे में और के आखिर में और दूसरे पारे के शुरू में हमने ये स्लाइड देखी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, और दूसरे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा समेत मक्का में छोड़ आए थे, जबकि खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम ये फ़लस्तीन के अंदर मौजूद थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो ये एक ही दौर के ये सारे अम्बिया हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके दो बेटे और उनके भतीजे, ये लूत अलैहिस्सलाम भी लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भेजा था। उनकी ये जो उनकी कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की, उसकी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भेजा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोया कि उस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी दावती सरगर्मियाँ चल रही थी उन सब के वो इमाम थे। तो इसहाक अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इसहाक के बेटे थे याकूब, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। दूसरा नाम इनका इसराइल था। इसराइल का मतलब होता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। 10 बेटे, एक 10 बेटे अलग थे, और दो बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक सगे भाई थे जिनका नाम बिन्यामीन था। यूसुफ और बिन्यामीन दोनों सगे भाई थे, और 10 जो दूसरे थे वो उनके सौतेले भाई थे। तो ये वाकया तो आपको पता है, इसमें तफसील ये मौका नहीं है तफसील में जाने का इसकी। इतना तो आपको पता होगा कि उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको अपने बाप से अलग करने के लिए एक कुएं में फेंक दिया था, और उस कुएं में से एक काफिला जो मिस्र जा रहा था, वो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल के वहां से मिस्र ले गया था। तो ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके 11 भाई, यानी ये 12 जो बेटे थे इसराइल अलैहिस्सलाम के, इनको बनी इसराइल कहा जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंचे,
اور وہاں پہ ان پہ کیا گزری یہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام مصر کے اقتدار پہ پہنچ گئے، اور مصر کا اقتدار ان کو حاصل ہوا، یعنی مصر کے اقتدار میں، مصر کے بڑے عہدوں میں ان کو عہدہ ملا۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو، یعنی اپنے ماں باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی والدہ کو اور اپنے باقی بنیامین کو اور باقی 10 بھائیوں کو، ان سب کو مصر میں بلا لیا تھا۔ تو یہاں پہ آ کے بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے مصر میں منتقل ہو گئے تھے اس جگہ پہ۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ بنی اسرائیل نے مصر پہ حکومت بھی کی ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد جب ظاہر ہے جب ہر قوم پہ زوال آتا ہے، ہر قوم کا ایک عروج اور ایک زوال ہوتا ہے، تو جب اس بنی اسرائیل پر مصر میں زوال آیا تو مصر کے جو اپنے اصلی باشندے تھے وہ کہ اپنے اصلی جو ان کے باشندے تھے مصر کے، انہوں نے حکومت سنبھال لی، بنی اسرائیل کو تخت سے اتار کر انہوں نے حکومت سنبھالی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ تو یہاں پہ یہاں پہ ایک طویل عرصہ لگا ہے بنی اسرائیل کو حکومت سے غلامی میں آتے ہوئے۔ پھر بنی اسرائیل مصر میں غلام بن گئی، اور وہ ان پہ جو لوگ حکومت کرنے لگے وہ مصر کے اصلی باشندے تھے، اور ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی، محبوب امت تھی۔ تو فرعون کی غلامی سے، فرعونوں کی غلامی سے، اگر یوں کہہ لیں فرعون کے بجائے فرعونوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے، نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو مین ٹاسک تھا، ایک تو یہ تھا کہ فرعون کو اللہ کی دعوت دیں، اللہ کی توہین کی دعوت دیں اہل مصر کو، اور دوسرا ٹاسک ان کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین میں جا کے آباد کریں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ٹاسک تھا۔ تو یہاں پہ یہاں سے بات آگے چلتی ہے، جہاں جو اس جگہ پہ پہنچ کے، یعنی اس پارے میں جو ذکر آ رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر یہ جو قومیں گزر چکی ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو مبعوث کیا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ فرعون کے دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایک اور جگہ پہ اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا نا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں رب کی طرف سے۔ اس نے پوچھا کون سے رب؟ رب جہانوں کے رب کی طرف سے۔ فرعون نے پوچھا جہانوں کا رب؟ وما رب العالمین، اور جہانوں کا رب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی انسنی کر دی اور اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ رب تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اور اس نے کہا کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ کیا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا تو لگتا ہے دماغ چل گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات بھی سنی انسنی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کا بھی وہی رب ہے۔ تو پھر فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ تم
ایسا کرو کہ کوئی میرے لیے فجعل حامان سے کہا، اپنا جو وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، اس سے کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ۔ تو اس نے کہا کہ اے حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے مٹی پہ آگ جلاؤ اور اس سے ایک اونچا سا چبارہ تعمیر کرو، ایک اسکائی اسکریپر بلڈنگ بناؤ جس کے اوپر چڑھ کے میں دیکھوں آسمان پہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ تو یہ فرعون کا رد عمل تھا۔ اور پھر جب فرعون اس بات پہ نہیں یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اگنور کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کے اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانیاں لے کے آئے ہو تو تم ان کو لے کے آؤ، میرے سامنے لے کے آؤ، سامنے کرو اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو فرعون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، تو اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھ کے واپس نکالا تو وہ سفید چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ اور فرعون جو تھا وہ یہ دیکھ کے اس نے کیا کہا، ان هذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے۔ اور اپنے سرداروں سے کہنے لگا کہ اس کو جو ہے تم بھی جو یہ ایک جادوگر لگتا ہے، تم بھی اپنے ملک میں سے، اور فرعون کے جو قوم تھی یہ لوگ جادو کے ماہر تھے۔ تو یہ بات پتہ نہیں میں نے آپ سے پہلے ذکر کی ہے یا نہیں کی ہے کہ ہر نبی جو معجزہ لے کے آتا ہے، اب دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا معجزہ دیا ہے نا، تو ہر نبی جو معجزہ لے کے آتا ہے وہ اپنی قوم اس کی قوم جس کام میں عروج پہ ہوتی ہے وہاں پہ ان کو اس سے بھی بڑھ کے معجزہ دکھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کی مثال یہاں پہ لے لیں کہ فرعون کی قوم جو تھی وہ جادو کے عروج پر تھی، ان کے ہاں جادو عروج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیکنالوجی میں ان کو زیر کیا جس میں وہ عروج پہ تھے۔ وہ جادو میں عروج پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی چیز میں زیر کیا، اسی چیز میں انہیں شکست دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑی کے مریض کو صحیح کر دیتے تھے، اندھوں کے مریض کو صحیح کر دیتے تھے، تو ان کی قوم جو تھی اس وقت ان کے دور میں طب کا جو میڈیکل کا شعبہ جو تھا وہ عروج پہ تھا، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، مردے کو زندہ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہ ان کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ جو پیدائشی اندھا ہو، پیدائشی جو کوڑی کے برس کا مریض ہو، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دے کے بھیجا جس کو انہوں نے زیر کر دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے۔ تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کس بات پہ ناز کرتی تھی، کس بات پہ فخر کرتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اپنی زبان پر فخر تھا۔ یہ قوم اپنے آپ کو عرب اور اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو عجم کہتی تھی کہ یہ لوگ گونگے ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ یہ ان میں ادیب اور شعراء اس وقت دنیا کے سب سے ٹاپ پہ تھے اور یہ اپنی زبان پر فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم بھیج کر ان کو اتنا بڑا چیلنج دیا کہ اور کہا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا کے لا کے دکھا دو، اور وہ نہیں لا سکے۔ تو یہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو معجزہ دکھایا تو فرعون فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے، اور ان سے کہنے لگا سرداروں سے
کہ تم شہر کے اپنے ہمارے ملک کے ہماری سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرو اور ان کو پھر موسیٰ کے مقابلے میں لے کے آؤ۔ موسیٰ سے کہا کہ تم ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ضرور کریں گے۔ آج تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو ایک صفحہ پڑا ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا، یہ آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا۔ بہرحال اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعوت قبول کی، پھر جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ جادوگر حضرت موسیٰ پہلے جادوگروں نے ابتدا کی اور اپنے رسیوں سے سانپ بنائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا موقع تھا جس ٹائم یہ ایک میدان سجا ہوا تھا، ایک میلہ لگا ہوا تھا، اور پوری خلقت اکٹھی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ سب لوگ یہ تماشا، یہ میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو جادوگر جو تھے وہ ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ جادوگر جو تھے ان کو تو وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے، وہ ماہرین تھے جادو کے، انہیں پتا تھا کہ یہ جو جادو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز دکھائی ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، وہ جادو کے سے اوپر والی کوئی چیز ہے۔ تو وہ فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، اور کہنے لگے کہ ہم جہان والوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر فرعون نے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ جادوگر جو ہے وہ پکے مومن نکلے، اور انہوں نے فرعون کی کسی بھی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، ہمیں جو یہ فرعون تکلیفیں دینے جا رہا ہے ہمیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر تو ہمیں موت دے تو ہمیں مسلمان حالت میں موت دے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا، وہ زمین میں فساد کرتے پھریں؟ تو فرعون نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اور کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، تاکہ یہ لوگ، ان کے مرد جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اور ان کی عورتیں یعنی کمزور ان کے لوگ باقی رہیں، تاکہ یہ ہماری غلامی سے نکل کے بھاگ نہ سکیں۔ تو یہ اس موقع پہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ جب تم ہمارے پاس آئے اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کی سزا دی گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی، تو اس وقت بھی فرعون نے یہ کام کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا، اور کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہوا، تم آئے تب بھی ہمیں یہ عذاب دیا گیا، اور تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ عذاب دیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ یہ بہت اہم بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، لیکن فینظر کیف تعملون، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس کام میں مدد کرتے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کوئی معجزاتی طور پہ نہیں کرے گا، اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پہ نہیں کیا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ قوم و قوم اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام کرتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ جو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اور وہ قرآن کی آیت بھی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو یہ اس بات کو یہاں پہ ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو اپنے آپ کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے عذاب دیے۔ کبھی جب وہ فرعون کی قوم یہ کہتی کہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ تم ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے۔ کبھی ان پہ عذاب آتا خشک سالی کا، کبھی ان پہ عذاب آتا مینڈکوں کا۔ مینڈک اتنی زیادہ تعداد میں ہو جاتے کہ ان کا پاؤں رکھنا محال ہو جاتا، ایک مینڈک کو مارتے تو 10 اس کی جگہ اور پیدا ہو جاتے۔ کبھی ان پہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے مکڑا جو ہوتا ہے، کیڑا جو ہوتا ہے، اس کا عذاب آتا اور وہ ہر چیز کو کھا جاتا۔ اور کبھی خون کا عذاب آتا، جو چیز یہ کھانے پینے کی چیز یہ اٹھاتے اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا اور وہ قابل استعمال نہ رہتی۔ اس طرح کے 7 عذاب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر بھیجے، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ کیا کرتے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ وہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، تو جو تم کہو گے ہم مانیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ، جب ہم ایک مدت تک کے لیے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ان پر سے عذاب اٹھا دیتے، تو کیا کرتے، یہ دوبارہ سے نافرمانی اور سرکشی کی طرف مڑ جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ان کی اس بار بار کی سرکشی کی وجہ سے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں پانی میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو وہ ہماری ان نشانیوں کا انکار کرتے رہے، بار بار انکار کرتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے ان کے وارث ایک اس ایسی قوم کو بنایا جو اس سے پہلے کمزور تھی، اور ایسی زمین میں ان کو وارث بنایا بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی فلسطین کا ذکر ہے۔ فلسطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس زمین میں ہم نے برکت دی ہے، برکت والی زمین ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل نے جو ہے وہ سمندر جب پار کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیل کتنی تعداد میں ہوں گے؟ اس وقت بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو کی گئی ایک وقت میں۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ان کے 12 قبیلے تھے۔ انہی 12 بیٹوں میں سے، اسرائیل علیہ السلام کی 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے تھے، اور ان کو لے کے جب نکلے تو آگے سمندر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی قوم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا تو اللہ کے حکم سے اس میں 12 رستے بن گئے، اور سمندر نے زمین خالی کر دی، اور یہ لوگ سمندر سے پار ہو گئے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا۔ اب یہ سمندر میں پار فلسطین کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی۔ اور جب جیسے ہی سمندر پار چڑھے تو کیا ہوا، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کو پوج رہی تھی، تو یہاں سے ان کے دل میں بچڑے کی محبت پڑی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور یہ واقعہ اس دوران پیش آیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کے 40 راتوں کے لیے بلایا، اور ان کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی۔ اچھا، یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ تھا اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، اس کا ذکر ہے۔
اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ تورات دے رہے تھے، تو پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری میں اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے، تو پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے، ولما سقط فی ایدیہم، وہ نہیں، یہ آیت ہے ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کوہ طور پہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دی تھی کہ تمہاری قوم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی جلال والی شخصیت تھی ان کی، بہت ہی غصے والے آدمی تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں لوٹے، فقال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا کہ تم نے تو میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کی اتنی ہی جلدی تھی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور وہ جو تورات تھی اس کو ایک طرف پھینکا، ایک طرف رکھا، یا ایک طرف ڈال دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا اور ان کی داڑھی کو پکڑا، اور ان سے کہا قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وكادوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے سر کو نہ پکڑو اور نہ میری داڑھی کو نہ پکڑو، یہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں اگر ان پہ سختی کرتا تو تم کہتے کہ یہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈالا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت میں نے ذکر کی یہ کسی اور جگہ کی ہے، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کہ میری قوم مجھ پہ غالب آ گئی تھی اور مجھے قتل، اور قریب تھا کہ میں اگر ان پہ سختی کرتا تو یہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ تو پھر قال رب اغفر لی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اے ہمارے رب ہم اس بات سے، یہ جو ہماری قوم نے یہ کام کیا ہے ہم اس سے مبرہ ہیں، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تھے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، ان پر ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے اس تورات کے جو تختیاں تھیں ان کو اٹھایا، اور لوگوں کو اس کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر ان کی قوم نے اس کو نہیں مانا اور کہا کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے پچھلے کسی پارے میں، کہ 70 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، اور انہوں نے بھی جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا وہ واقعہ یہاں پیش آیا۔ تو یہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا سارا۔ اس سے آگے تھوڑا سا ایک اور بھی تذکرہ آتا ہے، کچھ آیات کچھ رکوع چھوڑ کے، وہ کیا تذکرہ ہے؟ ہاں جی، یہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھو، یہ ان لوگوں سے پوچھو بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے، اس بستی کے بارے میں جو ایک بحر کے کنارے، ایک سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے آباد تھی، یہ جن سے ہفتے والے دن کے بارے میں وعدہ لیا گیا تھا۔ وہ کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ یہ اصحاب السبت کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے، آپ نے اس کو بھی اس واقعے کو، یہ واقعہ یہاں پہ تھوڑا تفصیل سے آیا ہے، اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے سبق کیا اخذ ہوتا ہے وہ بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے ہفتے والے دن میں؟ یہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قوم میں 3 قسم کے گروہ تھے۔ پہلا گروہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا،
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، کیا ان میں ایک قوم ایسی تھی وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ تم انہیں اللہ کے راستے سے انہیں کیوں واعظ کرتے ہو، انہیں نصیحت کیوں کرتے ہو، جو جو عذاب ہونے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، اور جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اور ہمیں امید ہے کہ یہ بھی بچ جائیں گے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ فلما نسو پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا به، جو بات انہیں کہی گئی تھی، جو بات انہیں یاد دلائی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو اس برائی سے روکنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات کا تجزیہ ہم آگے جا کے کرتے ہیں۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے ایک حد سے تجاوز کیا اس بات سے جس سے انہیں منع کیا جاتا تھا، اس سے تجاوز کیا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے انہیں کہا کہ تم ایک ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دیں، اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم فرعون کا تذکرہ تھا۔ ایمان اور تقوی کی برکات یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان بستی والوں کو، یہ ان بستیوں والوں کو کہا گیا ہے، اور پھر ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم اگر تقوی اختیار کریں، ہم لوگ اگر تقوی اختیار کریں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین اور آسمان کی برکات کو تمہارے لیے کھول دیں گے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ اس کے بعد ایک آیت آئی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ وہ آیت ہے یہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی رسول امی کی، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ جس کو یہ لوگ اپنی تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نبی آئے گا۔ جو لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان پہ حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور بری چیزیں، ناپاک چیزیں ان پہ حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ اچھا، اس میں آخر میں جا کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں بتائی ہیں، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تعلق کس کس طرح سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس پہ ایمان لائے، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، ان کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ماننا ہے، اور ان کو اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا ہے، اور پھر ان کی یہ حیثیت تسلیم کر کے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی تیسری بنیاد ہے۔ اور پھر چوتھا،
کہ قرآن کی پیروی کرنا، وہ چیز، وہ نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اس کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ آمنو بھی، ایمان لانا، وعزروہ، اور ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ونصروہ، اور ان کی مدد کرنا۔ کسی کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ مدد ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہو تو ہم اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ ایک ہی کام تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ساری انسانیت تک پہنچانا۔ تو اب ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں، ان کے اس کام کو جاری رکھتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوگی، ان کی مدد ہوگی۔ اور پھر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور، اس نور کی پیروی کرنا، اس نور کے پیچھے چلنا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ نور الذی انزل معہ، وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا تھا۔ یعنی نبی کے ساتھ کیا نور نازل کیا گیا تھا؟ وہ یہ قرآن مجید تھا۔ اس کی پیروی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی چار بنیادیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا تقریباً 9واں پارہ نصف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو ابھی میری بات یہاں تک کی تھی۔ اب آپ نے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔